अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अतांजो इटली से, आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों माजरत चाहता हूँ, बहुत मसरूफियत चल रही है काम की और टाइम नहीं निकाल पा रहा था स्टोरीज़ के लिए। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या मुझे मिला है इटली से ही, तो मैं आपकी खिदमत पे पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नीचे बटन लगा हुआ है सब्सक्राइब का, अगर आप मेहरबानी करें तो उसे पहले दबा लें, फिर आपको मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे एक मेरा दोस्त है इटालियन, उसका नाम है वित्तोरियो। वित्तोरियो इटली का एक शहर है लिवोर्नो, और वो लिवोर्नो में काम करता है। तो वित्तोरियो ने कहा कि कुछ अरसे से बेरोज़गार था, तो उसने एक काम वाले दफ्तर में दरख्वास्त दे रखी थी, जो लोगों को काम ढूंढ कर देते हैं। कहता है कोई दरख्वास्त देने के 20 दिन के बाद मुझे कॉल मौसूल हुई और उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस, और बुला के कहा कि एक बूढ़े आदमी की देखभाल करनी है, वो अकेला घर में रहता है और तुम्हें उसे जो है रात की ड्यूटी देनी है तुम्हें, क्योंकि सुबह की ड्यूटी में वहाँ पे एक आदमी और होता है और रात की ड्यूटी आपको देनी है। 6 बजे उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है, 6 से सुबह 8 बजे तक आपकी ड्यूटी है। उसकी मेडिसिन वगैरह खिलानी है, उसको खाना वगैरह देना है, उसको सुबह का नाश्ता वगैरह 8 बजे दे के आपको निकलना है। इस तरह की ड्यूटी उसने समझाई। तो विक्टोरिया कहने लगा मैं बेरोज़गार था, मैं बड़ा खुश हो गया। बहुत मुनासिब तनख्वाह उन्होंने बताई। खैर अगले दिन उन्होंने उस बूढ़े आदमी के बेटे को बुलवा लिया, उसका नाम ब्रूनो था। जब ब्रूनो वहाँ पे, अगले दिन हमारा टाइम फिक्स था, 9 बजे वो ऑफिस पहुँचा, मैं उससे मिला तो तमाम बातें उसने अपने बाप की बता दी, और उसके बाद वो मुझे गाड़ी में बिठा के घर ले गया। घर ले जाके मैंने देखा कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था, उसकी उम्र 88 साल थी और वो अपने घर में बैठा हुआ था। इससे पहले ज़रूरी बताना चाहूँगा कि वो घर शहर के अंदर नहीं था, वो घर तकरीबन आधा घंटा कार में जाने के बाद एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटे से गांव के अंदर था। उस गांव के अंदर मुख्तसर से घर थे, और वो गांव तकरीबन सारा ही ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही हॉरर इलाका हो। बहुत ही खौफनाक किस्म का माहौल था वहाँ पर, सुनसान सन्नाटा, जंगल। तो क्योंकि ये जो पुराने बूढ़े लोग हैं, इटालियंस हैं, ये अपने जो बाप दादा के घर हैं उनको नहीं छोड़ते, हालांकि शहरों में भी इनके घर होते हैं। खैर जब वो मुझे वहाँ लेके गया तो उसने मुझे वहाँ पर घर में दाखिल हुआ, सामने बैठा हुआ था वो बूढ़ा आदमी इटालियन, उससे सलाम दुआ हुई। वो तकरीबन 20% होश में होता था, 80% वो अपनी मेमोरी भी भूल चुका था, और ज़्यादातर वो काफ़ी, क्योंकि उसकी बीवी को मरे हुए तकरीबन 20 साल हो चुके थे, तो अकेला रह रह के अजीब उसमें जज्बाती कैफियतें पैदा हो चुकी थी। कभी वो रात को उठ के बर्तन तोड़ता था, कभी वो रात को उठ के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता था, कभी वो खिड़कियाँ तोड़ देता था। बड़ी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड उसकी सिचुएशन थी। खैर ये सारी बातें उसके मुझे बेटे ने बताई। उसने कहा भैया ऐसे है, आपको रात की ड्यूटी में अलर्ट रहना है, इसकी देखभाल, ये कोई नुकसान ना करे। कभी वो गैस छोड़ देता था खोल के, और अचानक उसमें आग लगाने की कोशिश करता था। तो बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन थी उसकी, लेकिन किसी टाइम वो, क्योंकि मेडिसिन चल रही थी, सही भी होता था। खैर उसने मुझे मिलाया और उसने कहा कि जी आप आज शाम 6 बजे से आप ड्यूटी पे आ जाएं, क्योंकि जब हम सुबह पहुँचे तो वहाँ जो आदमी 8 बजे की ड्यूटी देता है वहाँ पर मौजूद था। खैर मैं उसके पास बैठा कुछ देर, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जायज़ा लिया। बराबर में एक कमरा था, उस कमरे के अंदर उस बूढ़े आदमी की और उसकी बीवी की तस्वीर लगी हुई थी, और काफ़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। उसकी बीवी जो थी काफ़ी जिस्म में भारी, मोटी, ताज़ी थी, लेकिन वो यकीनन जवानी की तस्वीर थी वो, और अब वो मर भी चुकी थी। तो कहता है मैं गौर से देखता रहा उस तस्वीर को। खैर मैंने उस बूढ़े से भी पूछा, उसने कहा ये मेरी वाइफ है और ये 20 साल हो गए मर गई थी,
کچھ باتیں اس نے بتائیں۔ اس کے بعد خیر مختصر سی ملاقات کے بعد تو وہ جو دوسرا ملازم تھا اس کا نام مارکو تھا۔ مارکو صبح 8 بجے آتا تھا۔ تو ویتوریو بتاتا ہے کہ میں وہاں سے واپس آ گیا اور شام 6 بجے جو وہاں پہ بس جاتی تھی شہر سے اس قصبے کے لیے، میں اس میں بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر ایگزیکٹ 6 بجے وہاں پر پہنچ گیا۔ گھر کی چابی مجھے اس نے دے دی تھی، میں نے کھولا اور میں وہاں انٹر ہوا۔ تو جو 6 بجے تک ڈیوٹی ختم کرتا تھا صبح کا ملازم، اس نے مجھے ہاتھ وات ملایا اور تھوڑا سا کام وام سمجھایا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جاتے وقت اس نے کہا کہ ایک عورت آئے گی جو نرس ہوتی ہے، یہاں پہ انفرمیرے کہتے ہیں اس کو، وہ آئے گی، وہ اس کی پٹی وغیرہ کوئی پیر میں زخم تھا اس کو چینج کرنے آئے گی، وہ چینج کر کے چلی جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے ایگزیکٹ 15 منٹ کے بعد وہ نرس آ گئی وہاں پر، بیل دی، میں نے کھولا، وہ آ گئی۔ اس نے کہا پٹی چینج کرنی، میں نے کہا ہاں کریں۔ اب وہ جب داخل ہوئی وہاں پر مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ بڑے غور سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ ویتوریو بتاتا ہے کہ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد خیر کیونکہ پہلی ملاقات تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ تو یہاں رات کا کام کرے گا؟ میں نے کہا ہاں میری ڈیوٹی یہاں رات کی ہے اور صبح تک ہے۔ اچھا ماں تو یہاں پر بہتر محسوس کر رہا ہے؟ تجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ جب اس نے یہ کہا کہ محسوس نہیں ہو رہا تو میں نے اس سے کہا محسوس ہونے کی یہاں سے کوئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں کلکوزا سترانو کہتے ہیں کہ عجیب و غریب ہے۔ میں نے کہا کیا سترانو ہے، کیا عجیب و غریب ہے؟ کہتی خیر کچھ نہیں، ودرائی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا اچھا، خیر وہ بات مجھے بڑے عجیب و غریب لگی اور میں سن کے چپ کر گیا۔ میں نے خیر اس کے جانے کے بعد اس بوڑھے کو کھانا وانا دیا، اس کے بعد جو اس کی رات کی میڈیسن تھی وہ اس کو دی، اور میڈیسن دینے کے بعد رات کو 10 بجے اس کے بستر پر اسے لے گیا۔ وہ اپنے بستر میں چلا گیا، مجھے برابر میں ایک کمرہ ملا ہوا تھا، میں وہاں چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو میں اٹھا تقریباً 12 بجے، تو میں جا کے مجھے واش روم جانا تھا، تو برابر میں اس کا کمرہ تھا بوڑھے کا جہاں سو رہا تھا۔ تو مجھے وہاں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کمرے کے اندر چل پھر رہا ہے، اور کھڑبڑ اور عجیب سی وہاں پہ کنڈیشن محسوس ہو رہی تھی۔ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہاں تو بوڑھا ہے اور بوڑھا سو رہا ہے، یہ کھڑبڑ کس چیز کی ہے؟ کیونکہ وہ بوڑھا آدمی باقاعدہ اس پہ میں نے کمبل ومبل ڈال کے اور طریقے سے اسے چھوڑ کے آیا تھا، اور جب وہ اٹھتا تھا تو اسے اگر ضرورت ہوتی تھی تو وہاں پہ بیل لگی ہوئی تھی، اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لیتا تھا۔ کہتا ہے خیر پہلے میں واش روم میں گیا اور بڑے تجسس کے اندر تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی کیونکہ وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی کھڑکیاں کھول رہا ہے، الماریاں کھول رہا ہے۔ مجھے شک ہوا شاید ہو سکتا ہے کوئی چور ہو۔ کہتا ہے میں دبے پاؤں کیونکہ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی، میں جا کے اس کی لائٹ ایک دم سے میں نے اس لائٹ کو کھولا تو میں بڑا حیران اور پریشان ہو گیا کہ سامنے جو اٹالین صبح ڈیوٹی دے کے گیا تھا اور 6 بجے چلا گیا تھا، مارکوس کا نام، وہ سامنے کھڑکی میں سے جو ان کی الماری تھی اس کو کھول کے اس میں سے کچھ کاغذات نکال رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، باہر کا دروازہ تو لاک ہے، میں نے خود لاک کیا ہے، یہ یہاں کیسے آیا، کیا کر رہا ہے؟ خیر میں نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، جیسے میں نے اس کی طرف دیکھا اس نے میری طرف دیکھا، تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی چمک سی تھی جو عام آدمی کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گیا، لیکن کیونکہ چہرہ میں پہچان رہا تھا، میں نے ایک دم اس سے کہا، میں نے کہا مارکو کوزا stai facendo qua، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو sei già andato، تو چلا گیا تھا، ma come mai sei entrato qua، کیسے تو یہاں داخل ہوا ہے، cosa fai، کیا کر رہا ہے؟ وہ میری طرف دور سے دیکھتا رہا، کچھ نہیں بولا پہلے، پھر ہنستا رہا۔ اس کے بعد کہتا ہے ہاں یار چابی ہے نا میرے پاس، میں چابی سے آیا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا، تو لیٹا ہوا تھا، تو سو رہا تھا، تو اس کے کچھ ضروری کاغذات ہیں، کل اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تجھے بتایا نہیں،
اس کے بیٹے نے، برونو نے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو وہ کاغذات جو تھے دن میں مجھے ملے نہیں، میں سوچ رہا تھا اب جا کے تسلی سے ڈھونڈ کے انہیں رکھ دوں، تو بس یہی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے کچھ یقین سا آ گیا، میں نے کہا پرانا ملازم ہے، ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا وہ اس کے بعد پھر ان کاغذات میں لگ گیا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، اس کے بعد وہ پھر میری طرف دیکھا اور ایک عیاری سی اس کی مسکراہٹ میں تھی جو مجھے آج تک بھی یاد ہے، میں بھول نہیں سکتا۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب جائے تو مجھے بتا دیو تاکہ میں دروازے کو لاک کر لوں۔ کہنے لگا سی وبے نے۔ اب میں اس کو چھوڑ کے اپنے کمرے کے اندر آ کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ کب جاتا ہے کب جاتا ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو پھر میں اٹھا دوبارہ، اور دوبارہ جا کے میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے لائٹ جلائی تو میں حیران رہ گیا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مارکو جو تھا وہاں پہ تھا ہی نہیں، اور جو کچھ بکھرا پڑا تھا، کتابیں وہ صفحے، وہ بھی وہاں نہیں، وہ سب الماری ویسے کے ویسے۔ کہتا ہے میں انتہائی درجے کا پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا میں اتنا بے سدھ ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس کے جانے کا اچانک، کیونکہ باہر جانے کا دروازہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ خیر کہتا ہے میں اسی تجسس میں سو گیا۔ صبح ہوئی تو اب مجھے چارج اس کو دینا تھا، مجھے 8 بجے نکلنا تھا اور اس نے 8 بجے انٹر ہونا تھا۔ اب جب صبح وہ 8 بجے داخل ہوا اور میں تیار تھا تو ہم نے بونجورنو یہاں کا سلام ہم نے کیا، تو اس کے بعد میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا کوزا ستے گورداندو، کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھ رہا ہوں کہ رات کو تو گھر میں آیا تھا، ادھر آ کے تو نے کاغذات بھی لیے اور اس کے بعد تو بتا کے بھی نہیں رات کو گیا، تو یہ کیا سسٹم ہے، کیا معاملہ ہے؟ مارکو جو تھا ایک دم سے چونکا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ما sei inventato, کیا پاگل ہو گیا ہے؟ میں تو یہاں آیا ہی نہیں، میں تو اپنے گھر میں تھا، میں پاگل ہوں؟ میں رات کو یہاں پہ آؤں گا 12 بجے؟ میں تو یہاں سے چلا گیا اور رات 12 بجے تو یہاں بس بھی نہیں آتی اور میں تو بسوں پہ آتا جاتا ہوں۔ کہتا تو پھر وہ کون تھا؟ مارکو نے جب یہ سنا تو ایک دم سے اس کے بھی چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آئی۔ میں نے کہا کیوں مسکرا رہا ہے، کیا ہوا؟ کہہ رہا نہیں کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں یار کچھ تو بات ہے، کچھ بتا تو صحیح۔ کہہ رہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، میں بہرحال آیا نہیں تھا، یہ کنفرم ہے۔ کہتا پھر وہ کون تھا؟ تو ہی تو تھا، میں مالک کو بتاؤں گا کہ تو رات کو ہے۔ انہوں نے کہا تو بتا دیو مالک کو۔ خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد جناب میں نے فون کیا مالک کو، میں نے کہا بھائی رات کو ایسے یہ آیا تھا، کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ، چوری نہ کر رہا، ملازم ہی ہے۔ کہتا میں نے اس کو فون کیا، اس نے کہا کہ بھائی تو نے اس سے کنفرم کیا واقعی وہ نہیں تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یار ہو سکتا ہے تجھے کوئی مغالطہ لگا۔ میں نے کہا مغالطہ نہیں ہے، سیکورامنٹ یقیناً ہے۔ اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے میں آؤں گا تو پھر میں تیرے سامنے مارکو سے پوچھوں گا، یہ وہ کر کے اس نے مجھے ٹال دیا۔ خیر میں شام کو دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ آیا، وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے گیا، میں داخل ہوا۔ آج پھر اسی نرس نے آنا تھا پٹی چینج کرنے کے لیے۔ 6:15 بجے وہ نرس آئی، مجھے آ کے اس نے دیکھا بڑے غور سے، مجھے کہتی سے استائی بینے تو ٹھیک ہے؟ اس نے میرے چہرے کا تجسس دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں۔ کہتی come è andato la notte، کل کی رات کیسی گزری؟ پھر میں نے اسے بتایا میں کہ نوتے تو رات تو اچھی گزری لیکن یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ پھر ہنسی مسکراتی رہی۔ اس نے کہا وہ بینے چل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں بتا تو صحیح۔ کہنے لگی ودرائی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا کوزا ودرائی، کیا دیکھوں گا؟ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، تو اپنا کام کر۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب جناب رات پھر آ گئی، مجھے ایک عجیب سے تجسس، ایک عجیب سا خوف طاری کہ یا اللہ معاملہ کیا ہے۔ میرا دوسری طرف دھیان ہی نہیں جا رہا۔ وکٹوریو کہتا ہے رات کو وہی 12 بجے پھر مجھے اس کے کمرے میں کھڑبڑ محسوس ہوئی، بوڑھے کے، اس سے میں نے سلا دیا تھا۔ کہتا ہے اب کہ میں الرٹ تھا کہ اس ٹائم میں فوراً مالک کو کہوں گا کہ آ جا بھئی یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال میں یہی تھا۔ کہتا ہے میں دبے پاؤں سے ایک دم اس کے کمرے کی جا کے جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی، کہتا ہے میرے تو طوطے اڑ گئے، میرا تو رنگ فک ہو گیا، میں تو ایک دم خوف کی حالت میں چلا گیا۔
میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی بیوی جو مر چکی تھی 20 سال پہلے، جو تصویر میں تھی موٹی تازی، وہ اپنے خاوند کے سرانے کھڑی ہے، اور اس کے بعد کبھی وہ دوسری سائڈ جاتی ہے اور کبھی ادھر سے ادھر کو آتی ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھتے دیکھتے کے ساتھ ہی میں ایک دم گھبرایا، اور میں نے اس سے کہا کہ مکی سے تو، ایک دم خوف میں نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا یہ سنسو مول، یہ میں اس کی بیوی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ میری ایک چیخ نکلی بڑی بری طریقے سے، اور میں جناب گھبراہٹ کے اندر وہاں سے بھاگا۔ پہلے میرا الماری سے سر ٹکرایا، اس کے بعد میں نیچے گرا، پھر میں اٹھا۔ خیر میں نے گھر کا لاک کھولا، اور لاک کھول کے رات 12 بجے میں اس گھر سے نکل کے باہر آ کے سڑک پہ آ گیا۔ میرا موبائل میری جیب میں ہی تھا۔ میں باہر آنے کے بعد میں نے آ کے رات کو فون کیا مالک کو، فوراً برونو کو۔ میں نے کہا بھائی یہ گھر تو تیرا سیف نہیں ہے، اس میں تو کوئی جنات رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی آتمائیں رہتی ہیں، اس کے اندر کوئی بلائیں رہتی ہیں، بھوت پریت رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں نے تجھے کل کا واقعہ بتایا تھا تو نے یقین نہیں کیا۔ آج تیری ماں جو مر چکی ہے 20 سال پہلے، وہ تیرے باپ کے کمرے میں پھر رہی ہے۔ کہتا نہیں تو ڈر گیا ہوگا، تو خوف کی کنڈیشن میں ہے، تجھے ایسا ہے۔ میں نے کہا نو، میں ساری کنڈیشن میں صحیح ہوں۔ اب یہ ہے کہ میں رات بھر اوپر اس کمرے میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں گھر کا جو مین دروازہ ہے اس کے اندر رہ کے رات گزاروں گا، یا تو آ، نہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ اس وقت نہ یہاں سے کوئی بس جاتی ہے نہ کچھ ہے، میں نو پوسو لورارے پیو کو، میں یہاں کام نہیں کر سکتا۔ خیر وہ جناب اگلے دن صبح 7 بجے مالک برونو خود گاڑی لے کے آ گیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ آ، تو ڈر گیا اور یہ اور وہ۔ خیر میں اس کے ساتھ دوبارہ اوپر چڑھا۔ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اس کا باپ ابھی سو رہا تھا۔ اس کو دیکھا، کمرے کی حالت دیکھی۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا نہیں، میں اب یہاں کام نہیں کر سکتا، یہ میری آنکھوں دیکھے 2 واقعات ہو گئے ہیں، یہاں پہ جنات اور آسیبی چیزیں ہیں جنہوں نے یہاں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ خیر میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا بھئی میں یہاں اب کام نہیں کروں گا، یہ بولی اندارے کہا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ خیر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے نکل کے جب اسی قصبے کے اندر ایک بار تھی جہاں چائے وائے پی جاتی ہے، کہتا ہے میں وہاں بیٹھ گیا چائے پینے کے لیے کہ بس آئے گی تو پھر میں واپس جاؤں گا۔ وہی نرس جو 2 دن سے آ رہی تھی وہ بھی وہاں پہ مجھے اچانک مل گئی، وہ بھی چائے وائے پینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام دعا کی، مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، کہنے لگی کوزن داتو، کیا ہوا؟ میں نے اسے ساری بات بتائی، پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، پھر وہ ہنسی، کہنے لگی دیکھ ہم تجھے وہاں بتا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ گھر آسیبی ہے، جس کمرے میں یہ بوڑھا رہتا ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں کے اندر جنگلات کے اندر یہ گھر ہے، اور یہاں کافی عرصے سے آسیب ہیں، اور وہ لوگوں کو جو اس گھر میں آتے ہیں انہیں بہت تنگ کرتے ہیں، وہ اسی طرح ڈراتے ہیں۔ وہ تیرے کمرے میں نہیں آئیں گے، تجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بوڑھے کے کمرے میں وہ رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو پہلا شخص نہیں ہے، تجھ سے پہلے بھی یہاں جو کام چھوڑ کے گئے ہیں وہ انہی واقعات کی وجہ سے چھوڑ کے گئے۔ کہتا ہے میں نے تو یہ بات سنی تو میرے تو طوطے اڑ گئے، اور اس کے بعد میں وہاں سے جو پہلی بس آئی وہ پکڑ کے میں واپس آیا، اور آ کے میں نے شکر ادا کیا کہ میری وہاں سے جان چھٹ گئی۔ تو یہ واقعہ اس نے مجھے بتایا ویتوریو نے، کہ میرے ساتھ یہ ریئل اور حقیقی واقعہ ہوا تھا جو میں آج تک نہیں بھولتا۔ کہتا ہے اس کے بعد 3 دن کے بعد خبر آئی کہ وہ بوڑھا جو ہے وہ مر گیا، وہ سویا اور سوتا ہی رہ گیا۔ تو دوستو یہ بڑا ہی دلچسپ، بہت ہی ڈراؤنا اور خوب واقعہ تھا، جو مجھے بھی اچھا لگا اس سے سننے کے بعد۔ اس نے سارا واقعہ مجھے اٹالین زبان میں بتایا تھا، میں نے آپ کو اپنی زبان میں یہ بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا دیں، بڑے بڑے اچھے واقعات آپ کو سننے کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انجم عطا کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔